बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और कल का दिन, जुमेरात और जुमे का दिन जो है वो आपकी कॉल्स के लिए ख़ास तौर पे रखा हुआ है और आप कॉल्स कर सकते हैं। और हस्ब तौफीक इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जो आलिम होते हैं हमेशा की तरह वो भी आपको मशवरा देते हैं और आपको वज़ाइफ के साथ जो है वो मशवरा देना जो है ना, ये यकीन कीजिए ये पाकिस्तान की या क्या कहूँ मुसलमानों की खुसूसियत है कि वो आपको माशरती और मजहबी मशवरा जो है ये जोड़ के दे सकते हैं। शाम इलाही हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई। शाम भाई, एक अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर अर्ज़ करूँ आपको। मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं, उनकी औरतों को कैदी नहीं बनाऊंगा। उनकी औरतों को कैदी, हदीस है ना ये, उनकी औरतों को कैदी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने कभी ये इख्तियार दे भी दिया, अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये सब चाहने वाले लोग 2014 में 7 साल हो गए आज, 132 बच्चे हमारे शहीद हुए, 150 के करीब लोग शहीद हुए। तो फिर कहीं जाके पाकिस्तान में एक बयानिया बना कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं। और हमारी सिर्फ फ़ौज नहीं, हमारे लोग, हमारी अवाम, हमारी रियासत, हमारी सियासत सब इकट्ठे हुए। हमने बहुत साल नहीं लगा दिए एक बयानिया बनाने में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आज आपने 16 दिसंबर के हवाले से जिस अजीम सानहे की तरफ तवज्जो मबदूल करवाई है, ये नफ़रत और तशद्दुद के सौदागरों ने मुल्क की कीमती मता को जिस तरह लूटा है, जिस शेर से आपने इब्तिदा की है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरामीन से माखूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जंग करो हरबी काफरों के साथ, हरबी काफर से मुराद ऐसी होती है जिसका कत्ल, जिसके साथ जंग हो रही है, जो आपके सामने असला लेके खड़ा है, तो उनके भी बूढ़ों को ना मारो, उनके भी बच्चों को ना मारो, उनकी भी औरतों को कत्ल ना करो, उनकी भी खेतियों को मत जलाओ। यहाँ पे तशद्दुद और नफरत के सौदागरों ने वो कम सिन और कमज़ोर बच्चों को, निहत्ते बच्चों को जिस तरह आके गोलियों से भूना। लेकिन एक बात बिलाल भाई मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर के हवाले से अगर आप सिर्फ इसकी डेट के ऊपर तवज्जो करें तो आपको अपने दुश्मन का हकीकी पता भी मिल जाता है। सकूत डाका भी कोई मुल्क के लिए कम सानहा नहीं था। जब एक वतन ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया हो, उसकी तारीख भी 16 दिसंबर थी और उस सानहे को भी आज तक हम याद करते हैं। वो भी बड़ा दिलदोज़ सानहा है। जब वतन ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तब हमारे दुश्मन ने हमारी जोग्राफियाई सरहदों पे हमला किया था और वतन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया। इस वाक़े के अंदर मैं ये समझता हूँ ये जो हमला था कौम को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का अमल था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से कौम उल्टा पड़ गया और कौम यकजा हो गई और यकजान हो गई। और कौम ने, जो आपने कहा कि बयानिया अख्तियार करते करते देर हो गई, मैं ये समझता हूँ कि हमें हकीकी मानों में तजिया ये करना चाहिए। अगर हमने सकूते डाका से कोई सबक सीख लिया होता तो शायद ये वाक़यात ना होते। एक पूरा वतन हमारा वतन ही था ना। आज उस टुकड़े के अंदर क्या कोई पाकिस्तानी नजर आती है? नहीं। आज वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं। दिल जो वहाँ की हुकूमतें हैं, एक अलग वतन बन गया। ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी किसी बुराई को देखते हैं, बुराई को समझने में, बुराई के खिलाफ खड़े होने में कोई हादसा ही पेश आएगा तो बयानिया बनेगा हमारा? बिलाल भाई, उसकी बुनियादी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने उस हदीस को फरामोश कर दिया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब कोई तुम में से कोई मुनकर देखे, कोई भी शख्स तुम में से कोई मुनकर देखे तो 3 में से एक काम जरूर कर ले। अगर इस्तिताअत और ताकत रखता है तो हाथ से रोक ले। कोई डाका पड़ता देख रहा है तो उसको रोक ले, हाथ से रोक ले। कोई लड़की को छेड़ा तो रोक ले। ये हर बंदा मुस्लिम के ऊपर फर्ज है। और अगर नहीं ताकत रखता, कमजोर है, तो जुबान से ही उसको बुरा भला कहा, बाद आ जा मत, कोई भी। और अगर आखिरी स्टेज है, दिल से तो बुरा जाने। हम ये ईमान के उस दर्जे पे हैं कि हम बुराइयों को दिल से भी बुरा नहीं जानते। सही बात है। जब हमने इस हदीस को ही फरामोश कर लिया और हम ये समझते हैं कि फलां बंदा कोई गलत काम करेगा तो हम रोकेंगे। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मुनकर, ये काम करने वाले मुनकर होते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये मुनकर हदीस ही है, मन रा मिनकुम मुनकरा, जो तुम में से कोई ऐसी बात देखे जो गुनाह की हो तो उसको हाथ से रोके। ये नहीं अनिल मुनकर है, यानी उसको रोकना, मुनकर को रोकना। हमने इस बात को माशरे की बजाय तबलीग पे जोड़ दिया, ऐसा नहीं? आपने ये जो बात की है ना, एक बात मैं आपको बात बताऊं, हकीकत में तो हकीकत, अगर आप हकीकत पूछें तो हमने तबलीग को भी सिर्फ अमर बिल मारूफ तक रखा हुआ है, इससे आगे नहीं लेके नहीं अनिल मुनकर। वहां पे भी आपको अपने ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में नजर नहीं आएगा। अमर बिल मारूफ करते जाओ, ये मुआशरे की आम बात है यार। पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव करते जाओ, तबलीग करते जाओ। लेकिन फेक तो ना करो। अब फेक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं अनिल मुनकर कहाँ है? हाँ। हमारी तबलीग की जितनी भी जमातें हैं, हमारे भाई हैं, हम हैं,
ہم نہیں انل منکر میں کمزور ہیں بلال بھائی. ہم یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہونی چاہیے کہ تبلیغ کو بھی ہم آپ کہتے ہیں یار اچھی بات پازیٹیو بات کرتے جاؤ, برائی کے خلاف بات نہ کرو, لوگوں کو خود سمجھ آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کا جو کردار ہے یا قرآن پاک میں امر بالمعروف کے ساتھ ہی دوسرا لفظ نہیں انل منکر. اچھا اس میں مجھے اگر دو لوگ یاد آتے ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیفینیشن کے اوپر یوں اترتے ہیں, قطرے کی طرح اتر رہے ہیں. احمد دیدات سخت زبان تھی لیکن بیان جو تھا وہ دو ٹوک تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب دو ٹوک تھے, لیکن دونوں نے امت مسلمہ سے پتہ ہے انعام کیا لیا کہ یہ سخت مزاج بڑھے ہیں. تو نہیں انل منکر کا لام حالہ مزاج بلال بھائی یہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں سخت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن پاک میں جو لعنت کی گئی ہے یہودیوں کے اوپر اللہ لسانی داؤد, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا وجہ بیان کی ہے کہ وہ برائیوں کو نہیں تھے روکتے. وہ برائیوں کو نہیں تھے روکتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برائیوں کو روکا کرو. ہم برائی کو برائی سمجھیں گے تو ہی روکیں گے نا. السلام علیکم بلال انکل. وعلیکم السلام میرا بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میرے بیٹی. حکم. پہلے تو یہ کہ مجھے آپ کا انداز گفتگو بہت پسند ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. سلامت رہیے بیٹا. اور میں نے آپ سے دو باتیں کرنی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں بڑے, ان کی شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں. نام کیا بھائی کا؟ ان کی نا ابا سے لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں. بھائی کا اور بھابھی کا نام فاطمہ؟ بھائی کا نام عمران ہے اور ان کی وائف کا نام رخسانہ ہے. رخسانہ, ٹھیک جی. تو نا 12 سال سے لڑائی جھگڑے ہی رہتی ہیں, اور اب جو ہے وہ انہوں نے خلا کا کیس فائل کیا تھا, تو اب خلا ہو چکی ہے. لیکن بھائی کا یہ ہے کہ ان کا دل اندر سے یہی کرتا ہے کہ کس طرح بھی کر کے میں ان کو ہی لے کے آؤں گھر میں, لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتی. حضور اقدس جب خلا لے لے عورت تو اب کیا بلال بھائی شرعن خلا جو ہوتی ہے نا وہ ایک طلاق کے قائم مقام ہوتی ہے, وہ یہ ہے ایک طلاق کے قائم مقام ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلا کے بعد بھی رجوع ہو جاتا ہے, خلا کے بعد نکاح ہوتا ہے. نکاح ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. بعض لوگ یہ اس طرح جہالت میں یا کم علمی میں یہ سمجھتے ہیں خلا کے بعد دوبارہ جی رجوع ہو جائے گا. رجوع ہو سکتا ہے صرف پہلی طلاق اگر ہو اور اس کے 3 مہینے کے اندر طلاق جب بھی اس کے بعد رجوع تو ہو سکتا ہے, لیکن 3 مہینے اگر ایک طلاق کے بعد گزر جائے نا, یہ بات آئیے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا ہوا کہ طلاق بھی ایک سے ہی جدائی ہونی چاہیے. اس کی بھی وجہ کیا ہے, 3 ماہ گزر گئے, عورت بھی نکاح میں آزاد ہے, مرد بھی آزاد ہے. اب ان کو غلطی کا احساس ہوا تو یہ دوبارہ نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 3 مہینے کے اندر احساس ہو گیا تو پھر تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں. بغیر نکاح کے 3 مہینے سے مراد 3 ایام ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ کی مدت ہے, اصل میں یہ 3 ایام کی مدت ہوتی ہے, اور 3 ایام کئی مرتبہ 2 ماہ میں بھی آ جاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, بھی طلاق ہوئی, ابھی ایام آ گئے تو پھر 2 مہینے کے اندر 3 ایام آ سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ عدت یہ ہوتی ہے, یعنی اس دوران رجوع کرے گا, اس کے بعد نکاح کرے گا. اسی طرح یہ خلا کے بعد نکاح کرنا پڑے گا, نکاح ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ ان سے آپ یہ پوچھیں ان کی بچے کتنے ہیں. اگر تو بچے ہیں تو ان کو نکاح کرنا چاہیے بلال بھائی, بچوں کو تو نہیں. اگر نکاح کرنا چاہیے, ان کو خلا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کئی مرتبہ بلال بھائی انڈرسٹینڈنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے. آپ نے اس طرح کالرز کو سنا ہے, میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں, 4 بچے ہیں, میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں, 6 بچے ہیں. اتنے بچوں کے باوجود انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑ جائے, نہیں کرنی چاہیے. چاچی یہ بھی تو بات کریں نا کہ انڈرسٹینڈنگ نہ بھی ہو, ہاں تو پھر بچوں کے خاطر ہی تو پھر چھوڑ دیں. انڈرسٹینڈنگ کر کے آپ نے کون سی کو ایجاد کرنی ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. صبر بھی کر لیں, صبر بھی ایک یعنی اسلام کا ہی سبق ہے. شکر بھی تو ہے. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہے تو کیا زندگی گزر جائے گی, بہترین گزر جاتی ہے. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مجھے لگتا ہے زندگی بعد میں گزرتی ہے, پہلے گزرتی ہے وسائل اور اخلاق اور عزت کے ساتھ. اگر یہ ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کو جس نے خلا لیا ہے, رخسانہ کو, اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اولاد ہے تو اپنے دل کو نرم کرے, اور میں دعا گو ہوں کہ وہ نرم کرے اپنے دل کو. چاہیے. السلام علیکم سعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں 50 سے اباب, ایک بیٹی جو ہے ٹاپک ایکزیما تو کنورٹ ٹو کلینیکل ایکزیما, بیٹا جو ہے مجھے ایک لفظ نہیں سمجھ آیا بیٹا, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی کی بیماری ہے کلینیکل ایکزیما. ایکزیما ہے اس کو؟ پہلے ٹاپک ایکزیما تھا, اب کلینیکل ایکزیما ہو گیا کنورٹ ٹو. بیٹا جو ہے سید احمد الدین, وہ ابھی 23 سال کا ہے, وہ نشے کی لت میں لگ گیا ہے,
اور تیسری بیٹی ہے اسرا آفتاب، وہ بھی سمجھو کہ کزن میرج تھی تو وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کی پکڑ، جو ایک دفعہ عامر لیاقت کے پروگرام میں سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے حالات نہیں بدلتے ان کی اللہ کی پکڑ، مطلب جن کے حالات ایک جیسے رہتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اتنی دعائیں جو ہم کرتے ہیں، اتنا سب اللہ سے، مطلب نشے میں بیٹے نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہم لوگ کہہ رہے ہیں 2001 میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ابھی سمجھو 2021 چل رہا ہے. سب یہ جو حالات نہ بدلیں تو یہ پکڑ ہے. بلال بھائی یہ بنیادی طور پہ بالکل ہی توہم پرستی کی ایک قبیل میں سے تعلق رکھتا ہے کہ میرے حالات نہیں بدل رہے تو شاید یہ اللہ کی پکڑ ہے. آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتنے ایسے مکی صحابہ ہیں جنہوں نے ظلم اور تشدد اور بربریت 10 سال برداشت کر کے شہادت دے دی، ان کے بھی نہیں بدلے حالات. ان کے بھی نہیں بدلے. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ حالات نہ بدلنے کا مطلب اللہ اور کی یہ پکڑ جملہ اگر میں کہوں کہ وہ پکڑ میں تھے تو کتنا ناقص جملہ ہوگا. ناقص جملہ ہے. نہیں آپ نے دیکھا عمار بن یاسر کا پورا گھرانہ سہیب ان کی ماں حضرت عمار بن یاسر کی والدہ. تو پھر یہ سارا آپ نے یہ پہلی جتنے شہید مکی زندگی کی جتنی بھی سمیہ کو دیکھ لیں، ذوالنیرہ کو دیکھ لیں، تو یہ بات بالکل لغو ہے. دوسری بات یہ، ہاں جو انہوں نے حالات و واقعات بتائے ہیں، بنیادی طور پہ ایک بچہ اگر نشے کی لت میں ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. دوسری بات ہے جو ایگزیما کی بیماری ہے، مجھے نہیں علم وہ کس کو کہتے ہیں، یہ سکن ریش ہے. اچھا سکن ریش ہے. اچھا اگر یہ ہے نا تو اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا یشوا بہا سقیمنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سکن کی مریض کو نا زمین سے ایسے مٹی پکڑ کے کہتے ہیں بسم اللہ تربت ارضنا، اور ہلکی سے اپنا لعاب لگاتے ہیں بریقت بادنا، اور وہ سکن کے پیشنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ شفا یاب کرتا ہے. اور نبی کے لعاب کی بات نہیں ہے یہ، تو ان کے لعاب میں تو جو برکت تھی وہ تھی، لیکن یہ امت کو بھی نصیحت ہے کہ آپ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا یشوا بہا سقیمنا یہ دعا پڑھیں. یہ خود پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ خود پہ کرنا چاہیے. یہ دم بلال بھائی جتنی بھی خارش کے، سکن الرجی کے، حتیٰ کہ کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے 18 سال سے چنبل نام کی شاید کوئی بیماری ہوتی ہے، 18 سال ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی اگر مٹی کے اوپر ہلکی سی تھوک کے ساتھ یہ کیا ہے نا تو ان کی وہ بیماری دور ہوگی. یہ ان کو لازمی کرنا چاہیے، بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی یہ بیماری انشاءاللہ تعالی. جہاں تک یہ نشے کا تعلق ہے نا بلال بھائی، یہ بہرحال کسی کے اوپر الزام لگانے کی، اللہ کے اوپر ہی الزام لگا دیا نا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کے اوپر اللہ معاف کریے. اپنے گریبان پہ جھانکنا چاہیے اور اس کی تربیت اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں بحیثیت ماں میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا اختلاف ہے نا بچوں کے ساتھ، اور یہ جو آپ کا زور ہے، اور جس اختلاف میں آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے ہیں، اگر اس میں آپ کمی کر لیں گی اور لہجے میں تھوڑا سا سلجھا پن لے آئیں گی اور بچوں کے ساتھ ماں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی محبت بھی شامل کر لیں گی، بچے واپسی کا راستہ لے سکتے ہیں. لیکن محبت کا راستہ جو ہے وہ آپ نے اختیار کرنا ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بلال بھائی میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میرے شوہر کا نام ہے حسیب یوسف. کیا نام ہے؟ اور وہ کب سے حسیب یوسف. حسیب، ٹھیک. ہاں جی، 2 سال ہو گئے ہماری شادی کو اور تقریباً 1 سال سے وہ بیمار ہی ہیں مسلسل. میدے کا مسئلہ بتاتے ہیں، میڈیسن لے رہے ہیں، کافی ٹھیک بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ ان کو روحانی مسئلہ ہے، دم کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اتنے غصے میں لڑائی جھگڑا. مطلب اب ٹھیک ہے، کچھ لڑائی جھگڑا کم ہے لیکن طبیعت نہیں ٹھیک، سویلنگ ان کو حد سے زیادہ ہوئی ہوئی ہے. اپنے شوہر کو جو تم نے پڑھنے کو کہنا ہے حافظ جی، وہ کیا ہوگا؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ یہ جو ایک علامت انہوں نے بتائی نا، غصہ آتا ہے. بہرحال غصے کا شیطان کے ساتھ تعلق تو ہے. اریٹیبل باؤل سنڈروم میں بھی بڑا غصہ آتا ہے نا، وہ ہوتا ہی اس کو ہے جس کو غصہ آتا ہو. غصہ آنے کے بارے میں صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس چند کلمات ایسے ہیں اگر یہ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ رفو چکر ہو جاتا. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو ان کے لیے 3 وظائف ہیں. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے تاکہ شیطانی جو اگر ان کو اثرات ظاہر سمجھتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی کا حصار ان کے خاوند کو چاہیے اپنے ارد گرد بناتے رہیں. اور تیسری میدے کی جتنی بھی بیماریاں، جگر کی، میدے کی، بڑی آنت وغیرہ کی، اس کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے. آمین آمین آمین. ہاں جی، میں کوئی تقریباً 7 سال سے نا ایک ادارے میں جاب کر رہا ہوں، MBA میری تعلیم ہے، اور جو ہے نا وہ پروموشن نہیں ہو رہا. نہ کوئی دعا فرما دے، اور دوسرا جو ہے وہ روزہ رسول پر جو ہے حاضری کے لیے دعا فرما دے. دعا ہی کروانی ہے بس آپ سے. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. سلامت رہی یار. آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ ہم جو ہیں
روضہ رسول پہ حاضری دیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بلاوا ہوتا ہے، ویسے بے شک ہوتا ہے یہ بلاوا ہی. لیکن بلال بھائی اس کے لیے بھی محدثین نے دیکھیں کوئی ایسا فیلڈ یا کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں ہے. جو بندہ کثرت سے یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا دل کرتا ہے میں مسجد نبوی جاؤں، خانہ کعبہ جاؤں، یا روضہ رسول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جاؤں، یا مسجد النبوی کی زیارت کروں، اس کو چاہیے وہ کثرت سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، کثرت سے پڑھے. حتیٰ کہ بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ بعض محدثین پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، اتنی ہم نے حدیث. تو پھر ان کو بھی جو ان کے اساتذہ وظیفہ بتاتے تھے وہ درود پاک کا بتاتے تھے کہ کثرت سے درود پاک اگر بندہ پڑھے نا بلال بھائی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس کی طرف سے رسول اللہ کے اوپر شاید درود میں کمی ہو سکتی ہے، نہیں تو اللہ کی رحمت ضرور ہوگی. کیوں؟ یہ ایک ایسا عجیب اللہ تعالیٰ نے سسٹم اور کلیہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے رسول ہاشمی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو مومنو تم بھی بھیجو. پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا نبی کریم کے ذریعے جو اس پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ بھیجتا ہے. یعنی بھیجنا آپ نے نبی کریم کے اوپر ہے اور رحمت 10 اللہ کی آپ کے اوپر نازل ہونی ہے. تو انشاءاللہ یہ ان کو انشاءاللہ. اور میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دعا کے لیے کہا، میں آپ کے لیے بہت دعا گوں، آپ بھی میری لیے دعا کیجیے گا. لیکن یہ درود پڑھنا آپ نے شروع کرنا ہے، اس کے ساتھ ہلکا سا استغفار بھی پڑھ لیا کرو، اور یقین کرو کہ دونوں کام جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ چٹکیوں میں ہو جانے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اختص آپ ہمارے کالج کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بلال بھائی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک سوال کیا نا بہن نے کہ پیسے نکل جاتے ہیں، تو اس کی میں ایک بڑا آسان کلیہ بیان کرتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کوئی چیز کھانے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. اگر بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان شریک ہو جائے گا. تو بنیادی طور کے اوپر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا بچہ یا کوئی ملازم پیسے نہیں نکالتا اور جنات یا کوئی ایسی چیز پیسے نکالتی ہے، اس کو پیسہ رکھ کے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کا نام لے کے، شیطان نکل جائے، تاکہ وہ شیطان کی. اب یہ دیکھیں یہی ایک لقمہ جس کو بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان شامل ہو گیا. اب صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیا نا تو ابلیس بھی نہیں کھا سکتا، اس میں سے ابلیس بھی نہیں کھا سکتا. تو یہاں پہ جنات بسم اللہ. اچھا یہاں پہ ایک بڑی بات مجھے یاد ہے نا، خاص طور پہ ہماری اس نسل میں تو شاید پتہ نہیں ہو کہ پچھلی نسل جو تھی نا وہ خواتین ہوتی تھی جو ہر بات پہ بسم اللہ کہتی تھی، گرنے پہ بھی بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ایک شخص نے جب گرا تو کہہ دیا کہ شیطان تیرا بیڑا غرق ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو خوشی سے پھول کے کپا ہو گیا ہے، اگر تو بسم اللہ کہہ دیتا تو مکھی کی طرح حقیر ہو جاتا. یہ جو بڑی عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں نا کئی مرتبہ یہ بڑی ویلڈ ہوتی ہے. لیکن دکھ پتہ کیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ دیکھیں آپ نے کیا آتے ہیں کہ جی گرنے پہ کیسے بسم اللہ ہو سکتا ہے، وہ یہی تو ہونا ہے، یہی تو ہونا ہے تاکہ یہاں تاکہ وہ گراوٹ جو ہے وہ عمیق وادیوں میں نہ گر جائے، بندہ سنبھل جائے. بسم اللہ پڑھے گا تو سنبھلے گا. کیا بات ہے. دوسری جو بھائی نے ایک بات کی ہے نا بلال بھائی، جب انسان متذبذب ہو نا، یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ فیصلہ کرنے کے اندر اس کو یعنی کنفیوژن ہو رہی ہے میں کیا فیصلہ کروں، تو پہلا اصول یہ ہے کہ وہ مشورہ کرے، جو وہ ترکی والے بھائی نے آپ سے کر لیا، من استشارہ، جس نے مشورہ کر لیا تو اصل میں جو آپ سے مشورہ کر لیا اس نے شریعت کا پہلا قانون پورا کر لیا. لیکن جو دوسرا قانون ہے وہ کیا، اگر ابھی بھی اس کو تسلی نہیں نہ ہوئی وہ استخارہ کر لے. ما ندیم من استشارہ، وہ بندے کو ندامت نہیں ہوتی جس نے مشورہ کیا، وما خسر من استخارہ، اور اس بندے کو کوئی خسارہ نہیں ہوتا جس نے استخارہ کیا. یہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ قیمت بڑھ جاتی ہے لیرے کی، یا کسی فلیٹ کو ذہن میں رکھ کے دعائے استخارہ پڑھیں، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اگلے دن جا کے سودا کر لیں. پھر اللہ کا استخارہ اس میں شامل ہے، آپ کا مشورہ شامل ہے. پھر قرآن کی آیت یہ ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ، بس پھر فیصلہ کر لیا تو جب مشورہ بھی کر لیا استخارہ بھی کر لیا پھر اللہ کے توکل کی. بڑی خوبصورت بات. سر میں نے پوچھنا تھا اپنے بھائی کے لیے، رشتہ ہے اس بارے میں. لڑکی کا نام ہے میمونہ، اچھا، اور بھائی کا نام ہے عمیر. عمیر اور میمونہ. تو آپ نے استخارہ نہیں کیا؟ نہیں سر. کیوں نہیں کیا پہلے یہ بتاؤ؟ کر لینا چاہیے نا. جی کرنا چاہیے. استخارے کی دعا ہے، مسنون دعا ہے، اس کو پڑھتے رہیں. میرا یہ اپنا گمان ہے، میں اس بات کو یوں ہی کرتا ہوں کہ اس کو ہر وقت پڑھے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو نماز ہی پڑھنا ہے اور خواب کا انتظار کرنا ہے، پڑھتے رہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھایا کرتے ہیں جیسے نماز کی سورت فاتحہ، اور ہم جوتے کا تسمہ خریدنے سے پہلے بھی استخارہ کرتے تھے. دعا پڑھتے رہیں، اللہ دل اس طرف لگا دے گا. لیکن میں اپنے گمان کی بات یہ کہہ رہا ہوں،
کہ یہ رشتہ جو ہے یہ ان دونوں کے لیے اچھا ہے, اس کو کر لینا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور کرنا چاہیے, لیکن آپ استخارہ ضرور کر لیا کریں. اور استخارہ کروانے والا جو ہے نا صاحب, یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ جسے استخارہ کروایا ہے؟ بات یہ ہے کہ استخارہ کرواتے بھی ایسے ہیں کہ چلیں اول تو شریعت کے اندر کسی کے لیے استخارہ ثابت نہیں ہے, لیکن بالفرض باپ نے بیٹے کے لیے کر لیا یا اولاد کے لیے کر لیا یا کسی عالم نے اپنے مقتدی کے لیے کرنا ہے, تو یہ کون سا استخارہ کال کی ابھی استخارہ کرو, ابھی کر کے ابھی جواب دے دیے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ اس پہ یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ استخارہ تو نہیں ہے, یہ تو کہانت کہہ سکتے ہیں. یعنی مشورہ تو جائز ہے, مشورہ آپ سے لے رہے ہیں, مشورہ کسی سے لے لیں, وہ اس وقت فی البدی دینا چاہتا ہے دے دے, لیکن وہ یہ کہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتے ہوئے وہی کی ہے, یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ امانت ہے. بے شک المستشار مؤتمن, وہ امانت ہے. یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ عام طور پہ لوگوں کا یہ انداز بن جاتا ہے جیسے کہ شاید ان کے اوپر کوئی الہام ہوا ہے تو انہوں نے فوراً بتا دیا تو یہ استخارہ ہے. ایسا استخارہ نہیں ہو سکتا, غیر شرعی بھی ہے. اور میں یہ آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں, یہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہے, یہ خوف ہی ہوتی ہے, یہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ اس چیز کو دل پہ لگاتا ہے, پھر حالات اور دل طبیعت اس طرف چلی جاتی ہے. میرا نا رشتہ لگا ہوا ہے, اچھا, اور جو ہے نا بہت مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, اس میں نا تیاری ہوئی تھی لیکن ختم ہو گئی ساری. وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی صاحب, کبھی بھائی ناراض ہوئی, کوئی بیٹھنے نہیں دے رہا ہے. اس حضرت کا نام کیا ہے؟ عمران. تو عمران نہیں کرنا چاہ رہا شہلا؟ نہیں, وہ تو ہے میرے گھر میں میرے بہن بھائی جو ہے نا آپس میں نفس نفسی پھیلی ہوئی بہت زیادہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ کرو عمران سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں, بس بیٹھنا نہیں ہے شادی میں. کیا چیز؟ شادی میں نہیں بیٹھنا ہے نا. کیوں نہیں بیٹھیں گے شادی میں؟ بس ایسے ہی, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, نہ بیٹھیں اگر بہن بھائی تو شادی ہو جائے گی؟ شادی تو ہو جاتی ہے, والدہ اگر راضی ہیں تو ولی بچی سے انہوں نے پوچھ لیا, ایک ولی بھی اگر راضی ہو تو شادی ہو جائے گی. ماں بھی ولی ہو سکتی ہے؟ نہیں, اگر والد موجود ہے پھر ماں ولی نہیں ہو سکتی. آپ کے والد راضی ہیں شہلا؟ والد نہیں ہے میرے, چچا ہیں. چچا نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, صرف میری والدہ ہے اور بھائی ہیں میرے بہنے. بھائی ہو جائے گا ولی. بھائی مان لے گا, مائی بیٹھنا چاہے گا؟ بڑے بھائی تو تینوں راضی ہو گئے, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو پھر کون نہیں بیٹھنا چاہتا؟ میری بڑی بہن ہے, وہ نہیں آ رہی ہے. تو نہ آئے, اپنے گھر خوش رہے. وہ خود بھی ناراض ہے, اور وہ جو ہے نا مطلب چار بھی نہیں رہے جیسے. تو میرے چندہ تمہاری بہن تو تمہاری ولی نہیں ہے نا, تمہارے بھائی مانتے ہیں تو وہ اپنے گھر خوش رہے, آباد رہے. حضور اقدس میرے پاس آخری لمحات ہے, مجھے یہ فرمائیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی زندگی میں اور مسئلہ آئے اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کنفیوژن ہے دین میں, دہشت گردی میں, یہ ہے کہ وہ ہے, ہمارے پاس کیا پیمانہ ہونا چاہیے اپنا بیانیہ قائم کرنے کے لیے؟ بلال بھائی, سب سے پہلا پیمانہ تو وہی ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف لوٹ جانا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی بھی بارے میں آپ کا میرا تنازع ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, یا اللہ کی طرف لٹا دیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دیا جائے. پھر ایسا آ جاتا ہے کئی دفعہ دو طرفہ دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں, تو ابھی ہم نے بیان کیا اس کے اوپر بندہ استخارہ کر لے. اور استخارے کے اوپر بلال بھائی عمومی طور پہ یہ میں بات بتاتا ہوں, جو لوگ بہت کثرت سے کرتے ہیں نا ان کو تو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں, لیکن جو اول استخارہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی ضرور خواب کے ذریعے فرماتا ہے. لیکن خواب کی تعبیر بھی کسی خواب کی تعبیر ظاہر مستند جی جید عالم سے پوچھنی چاہیے, انشاءاللہ مل جائے, یا مستند عالم سے یا آپ محسن سے, محسن یا مخلص ترین انسان سے. کیونکہ وہ عام طور پہ یہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کہاں پڑھا ہے یا کس کا پڑھا ہے, یہاں پہ وہ بات اترتی نہیں ہے جب تک کہ وہ بات ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. حضور اقدس ان سارے بچوں کے بارے میں دعا کریں جن لوگوں کے خون کے بہنے کی وجہ سے آج ہم قومی طور پہ ریاستی طور پہ اکٹھے ہیں, ان کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں کو عبرت کا نشان بنائے اور ریاست کو یہ توفیق دے کہ ان کو قرار واقعی سزا دے, اور اس کے اندر کوئی دو منافقانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو اس سے بہتر نعم البدل دے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے والدین کو اس سے بہتر نعم البدل دے, ان کو ان سے بہتر اولادیں دے, اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ بنائے اور جنت میں جانے کا سبب بنائے, اور انشاءاللہ یہ بچے جنت کے دروازوں پہ ان کا استقبال کرنے والے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے جو ہیں یہ جنت میں ہمارا استقبال کریں گے. اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ خون تو بہا, اس کے لیے ہمارے آنسو ہمیشہ بہتے رہیں گے, لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اسی طرح خون بہا کر بنتی ہیں. یقین کیجئے یہ جو بچوں نے قوم بنائی ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے گا انشاءاللہ.